अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शर और हर फितने से महफूज रखे, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए, कुरान का सही फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को सीखना, समझना, अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा लेसन नंबर है तफसीर का 142 और बनी इसराइल की आयात हैं 11 से लेकर 22 तक। पहले हम अल्फाज की वजाहत करेंगे और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। अल्फाज की वजाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और ये हरफ अतफ है। यदऊ मांगता है, पुकारता है, दुआ करता है। दाल आइन वाव रूट वर्ड है, ये फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। दआ यदऊ से बस्तर है। दावतुम व दुआउन बुलाना, पुकारना, दुआ करना। अल इंसानु इंसान, अल से शुरू हो रहा है, इसम मारफा है। बिशर्री शर की, अशर्री जो है ये मजरूर है क्योंकि इससे पहले बी है ना जो कि हरफ जर है। दुआहु अपनी दुआ, दुआहु जो है ये मस्तर है, मुज़ाफ़ है, और हु मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। बिल खैरी बदले भलाई के, बदले अच्छाई के। अल खैरी मजरूर है। व और काना है, ये फ़ेल-ए-बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। अल इंसानु इंसान, अजूला जल्दबाज। आइन जीम लाम रूट वर्ड है। अजल उन मस्तर से ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाज। व और जालना बनाया हमने, फ़ेल-ए-बाज़ी जबा मुतकल्लम है। जाला यजअलु से मस्दर है जालन, जिसके मानी है बनाना। अल-लैला रात को। व और अन-नहारा दिन को, दोनों अल से शुरू हो रहे हैं इसलिए सब मारफा हैं। आयतैनी दो निशानियाँ, ये आयतुन का तस्निया है। फमहौना तो मिटा दी हमने। मीम हा वाव रूट वर्ड है। फ़ा हरफ अतफ है। महौना जो है ये फ़ेल-ए-बाज़ी जबा मुतकल्लम है। महा यमहू से मस्दर है। महवन मिटाना, गायब करना, बेनूर बनाना, तारीक बनाना। आयता निशानी मुज़ाफ़ है ये। अल-लैली रात को मुज़ाफ़ इलैहि है। वजालना और बनाया हमने, पहले आ गया है। आयतन नहार दिन की निशानी को। मुबसिरतन देखने वाला, रोशन। बा स्वाद रा रूट वर्ड है। इबसारुन से ये इसम फ़ाइल वाहिद मुअन्नस है। लितबतगु ताकि तुम तलाश करो। बा गौइन या रूट वर्ड है। ली शुरू में जो ली है ना वो लामे तालील नासिबा है। तबतगु ये फ़ेल मुज़ारे जबा मुज़क्कर हाजिर है। इब्तगा यबतगी से बस्तर है। इब्तिगाउन तलाश करना। फदलन फजल ये इसम फ़ेल है। में रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। रब्बी मजरूर है, कुम ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाजिर की। व और ली तालमु ताकि तुम जान लो। ली लामे तालील नासिबा है और तालमु ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर है। अलिमा यालमु से मस्दर है। इल्मन जानना, मालूम करना। अदद सिनीन गिनती सालों की। यहाँ पे जो अदद है वो मुज़ाफ़ है, इसम है, गिनती को, शुमार को और तादाद के लिए ये इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है अस्सीनीना ये मुज़ाफ़ इलैहि है और इसका वाहिद होता है सनतुन। व और अल-हिसाब हिसाब। व और कुल्ला हर ये भी मुज़ाफ़ है। शैइन चीज़ को, ये मुज़ाफ़ इलैहि है। फस्सलनाहु खोल कर बयान किया हमने, वाज़े किया हमने। ये फ़ेल-ए-बाज़ी जबा मुतकल्लम है। फस्सला युफस्सिलु से बस्तर है।
تفصیلاً تفصیل سے بیان کرنا، ہو ضمیر ہے، اس کے بعد تفصیلاً بھی آ رہا ہے جس کے معنی ہے کھول کھول کر بیان کرنا، اور یہ مصدر ہے۔ وَكُلَّ اور ہر انسان الزمناہ چمٹا دیا، لگا دیا، لازم کر دیا ہم نے اس کو۔ لام زا میم جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ الزمنا یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ الزما یلزمو سے مصدر ہے الزاماً الزام لگانا، ہو ضمیر ہے۔ طائرہ اس کا شگون، تو یا را روٹ ورڈ ہے، طائرہ مضاف ہے، اس کی جمع ہوتی ہے طیرن، اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ فی عنقہ اس کی گردن میں، عین نون قاف روٹ ورڈ ہے، فی حرف جر ہے، عنقی یہ مجرور اور مضاف ہے، اور ہی مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور نخرجو ہم نکالیں گے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ اخرجا یخرجو سے مصدر ہے اخراجا نکالنا، لہو اس کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یہاں پہ جو یومہ ہے وہ مضاف ہے اور القیامتی یہ مضاف الیہ ہے۔ کتاباً ایک کتاب، یلقاہ وہ پائے گا اس کو، لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، یلقا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، لقیا یلقا سے مصدر ہے لقاء معنی ہے سامنا ہونا، ملنا، پانا، ہو ضمیر ہے۔ منشوراً نشر کیا ہوا، کھلا ہوا، نون شین را روٹ ورڈ ہے، نشر مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ اقرأ پڑھو یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ قرأ یقرأ سے مصدر ہے قراءۃ پڑھنا۔ کتابک اپنی کتاب کو یعنی اعمال نامے کو، کتابہ مضاف ہے، کا جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ کفا کافی ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ کفا یکفی سے مصدر ہے کفایۃ کافی ہونا۔ بنفسک اپنے نفس کے ساتھ یعنی تیرے نفس کے، نفسی مجرور ہے اور مضاف ہے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ الیوم آج، علیکا تیرے اوپر یا تیرے خلاف، کا مجرور ہے اور ضمیر ہے۔ حسیباً حساب لینے والے، حاسین با روٹ ورڈ ہے، حسابن سے یہ صفت مشبہ بمانی اسم فاعل واحد مذکر ہے، حاسین با روٹ ورڈ ہے۔ من اہتدی جس نے ہدایت پائی، من اسم موصول شرطیہ ہے، اہتدی فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اہتدی یہتدی سے مصدر ہے اہتداء راہ پانا، ہدایت پانا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، فا حرف عطف ہے، انما کلمہ حصر ہے، یہتدی ہدایت پاتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ لنفسہ اپنے نفس کے لیے، نفسی مجرور ہے اور مضاف ہے، اور ہی مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور من جو ضل گمراہ ہوا، بھٹکا مطلب ہے بھٹک گیا، پھر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ضل یا دلو سے مصدر ہے دلالاً گمراہ ہونا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، یا دلو بھٹکتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، علیہا اس کے خلاف یعنی اپنے اوپر، و اور لا تزرو نہ بوجھ اٹھائے گا، یہ فعل مضارع منفی واحد مونث غائب ہے، وزر یزر سے مصدر ہے وزرن، وزرن بوجھ اٹھانا۔ وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، واو زا را روٹ ورڈ ہے، وزرن سے یہ اسم فاعل واحد مونث ہے، وزرہ بوجھ کو کہا جاتا ہے اور یہ اسم ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اوزارن، اخرى دوسرے کا یعنی دوسری یا پچھلی بھی اس سے مراد ہے۔ آخرو اور آخیرو دونوں کی مونث ہوتی ہے یہ۔ وما اور نہیں، یہاں ما نافیہ ہے، کننا ہے ہم، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ معذبین عذاب دینے والے، تعذیبون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی عذاب دینے والے، اور واحد ہوتا ہے معذبون، حتی یہاں تک کہ یہ حرف غایت ہے۔ نبعث
ہم بھیجیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، بعث یبعث سے مصدر ہے، بعثن مبعوث کرنا، بھیجنا، رسولاً ایک رسول یا کوئی رسول، و اور اذا جب، یہ ظرف زمان مستقبل بمعنی شرط آیا ہے، اردنا ارادہ کرتے ہیں ہم، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، ارادہ یریدو سے مصدر ہے، ارادتن ارادہ کرنا، چاہنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا ہم ارادہ کرتے ہیں، ان کے یہ مصدریہ ہے، نہلکا ہم ہلاک کر دیں، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، اہلکا یہلکو سے مصدر ہے، اہلاکن ہلاک کرنا، قریۃً کسی بستی کو، اسم نکرہ ہے، یہ جمع ہوتی ہے قریٰ، امرنا حکم دیتے ہیں ہم، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، امر یأمر سے مصدر ہے، امرن فیصلہ کرنا، حکم دینا، مترفیہا اس کے خوشحال طبقے کو، اس کے خوشحال لوگوں کو، تعرفہ روٹ ورڈ ہے، مترفی مضاف ہے، اطراف مصدر سے، اسم مفعول جمع مذکر ہے یعنی آسودہ حال، خوشحال، یہ اصل میں مترفین تھا، اضافت کی وجہ سے جمع کا جو نون ہے نا وہ گر گیا ہے، اس کا واحد ہوتا ہے مترفن، ہا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، ففسقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، فا حرف عطف ہے، فسقوا فعل ماضی جواب ذکر غائب ہے، فسقا یفسقو سے مصدر ہے، فسقا و فسوقا نافرمانی کرنا، فیہا اس میں، فحق تو حق ہو گئی، سچ ہو گئی، فا یہاں حرف عطف ہے اور حق جو ہے نا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، حق یا حق سے مصدر ہے، حقا حق ہونا، سچ ہونا، علیہا اس پر، القول بات یہ اسم مصدر ہے، فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، دال میم را روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، دمرنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، دمر یدمر سے مصدر ہے، تدمیراً تباہ کرنا یہ مصدر ہے، و اور کم معنی ہے کتنی ہی، یہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، ہا لام کاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، اہلکا یہلکو سے مصدر ہے، اہلاکن، من القرونی بستیوں میں سے، القرونی جو ہے یہ مجرور ہے، اس کی واحد ہے القرن، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، بعدی مجرور ہے، مضاف ہے، نوح مضاف الیہ ہے، و اور کفا کافی ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفا یکفی سے مصدر ہے، کفایتن کافی ہونا، بربکا تیرے رب یا رب تیرا، بذنوبی گناہوں کی، ذال نون با روٹ ورڈ ہے، ذنوبی جو ہے اس کا واحد ہوتا ہے ذنب، ذنبن ذنبن، عبادی ہی اپنے بندوں کے، عبادی مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے عبدن، اور عبادی ہی میں جو ہی ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، خبیرن خبر رکھنے والا، خبارہ روٹ ورڈ ہے، خبرن سے یہ صفت مشبہ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، بصیرن دیکھنے والا، بصارتن سے یہ صفت مشبہ ہے، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، من کانا جو کوئی ہے، یریدو چاہتا وہ ارادہ کرتا، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ارادہ یریدو سے مصدر ہے، ارادتن ارادہ کرنا، العاجلۃ جلدی ملنے والی چیز، عین جیم لام روٹ ورڈ ہے، عجلن سے یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے، مراد ہے دنیا، عجلنا ہم جلدی دیتے ہیں، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، عجل یعجل سے مصدر ہے، تعجیلاً معنی ہے جلدی دینا، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، ما جو یہ اسم موصول ہے، نشاء ہم چاہتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، شاء یشاء سے مصدر ہے، نشیئۃن چاہنا، لمن جس کے لیے، نریدو ہم چاہتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، پہلے آ چکا ہے، ثم پھر یہ حرف عطف ہے، جعلنا بنایا ہم نے،
یا مقرر کر دیتے ہیں ہم۔ یہ فعل بازی جمع متکلم ہے، پہلے آ چکا ہے۔ لہو اس کے لیے، جہنم جہنم کو، یصلاھا تاپے گا اس کو۔ یصلا جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ صلا یصلی، صلا یصلا سے مصدر ہے صلین جس کے معنی ہے آگ میں داخل ہونا۔ مذموماً ملامت زدہ، مذمت کیا ہوا۔ زال میم میم روٹ ورڈ ہے۔ ذمون مصدر سے یہ اسم مفعول واحد ہے۔ یہ مدحوراً رحمت سے دور کیا گیا۔ دال را روٹ ورڈ ہے۔ دحرن مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے یعنی دھتکارا ہوا۔ ومن اور جو، ارادہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ راد یریدو سے مصدر ہے ارادتن ارادہ کرنا، چاہنا۔ الآخرۃ آخرت کا یا آخرت کو۔ و اور سعی کوشش کرے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ سعی یسعی سے مصدر ہے سعین کوشش کرنا۔ لہا اس کے لیے، ہا مجرور اور ضمیر ہے۔ سعیہا کوشش اس کی، سعی جو ہے نا یہ مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور ہوا وہ، یہ ضمیر ہے جو منفصلہ ہے نا، الگ سے آتی ہے۔ مؤمن مومن ہو۔ ایمان مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ فاولئک تو یہی لوگ، فا حرف عطف ہے، اولئک اسم اشارہ جمع بعید ہے۔ کانا معنی ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ کانا یکونو سے مصدر ہے کونن معنی ہے ہونا۔ سعیہم ان کی کوشش۔ سعیو جو ہے یہ سعیو مضاف ہے اور سعیو کے بعد کیا ہے؟ سعیہم، ہم مضاف الیہ ہے۔ مشکوراً قابل قدر۔ شکراً مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ کلن ہر ایک کو۔ نمدو ہم مدد دیتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ امد یمدو سے مصدر ہے امدادن مدد کرنا۔ و اور ہؤلاء ان لوگوں کو، یہ اسم اشارہ جمع قریب ہے۔ و اور عطائی بخشش میں سے، عطا عطیہ یہ سب اس کے معنی ہیں، یہ مجرور ہے۔ اعطاء ان سے اسم ہے یہ۔ ربی کا تیرے رب کی، ربی مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ وبا کانا اور نہیں ہے، عطاء بخشش، ربی کا تیرے رب کی، محظورہ رد کی گئی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے حاضرہ اور حضر مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ انظر دیکھو، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ نظر ینظر سے مصدر ہے نظراً معنی ہے دیکھنا۔ کیف کس طرح، یہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ فضلنا فضیلت دی ہم نے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ فضل یفضل سے مصدر ہے تفضیلاً فضیلت دینا۔ بعضهم ان میں سے بعض، بعد جو ہے یہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ علی بعض اوپر بعض کے، بعض مجرور ہے۔ و اور للآخرۃ بل البتہ آخرت، لا جو ہے یہ لام تاکید کے لیے آیا ہے، البتہ اس کے معنی ہے۔ الآخرۃ جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے نا۔ اکبر زیادہ بڑی ہے، یہ کبرون مصدر سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے یعنی بہت بڑی۔ درجات درجوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے اس کا واحد ہوتا ہے درجتن۔ و اور اکبر زیادہ بڑی ہے، تفضیلاً فضیلت میں پہلے آ چکا ہے، یہ مصدر ہے۔ لا تجعل نہ تو بنا، یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے۔ جعل یجعل سے مصدر ہے جعلاً بنانا۔ مع اللہ اللہ کے ساتھ، مع مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ الہًا کوئی معبود، کوئی الہ، آخر دوسرا۔ فتقعد تو بیٹھا رہ جائے گا، یہاں فا سببیہ ہے۔ تقعد جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے۔ قعد یقعد سے مصدر ہے قعوداً معنی ہے نیچے بیٹھنا۔ مذموماً ملامت زدہ، پہلے یہ آ بھی چکا ہے۔ ذمون مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ مخذولاً بے یارو مددگار، خا زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خذل و
خذلان نون مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ له يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا له فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ آج کی آیات میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کرتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا، اپنے اعمال کی پرواہ بھی نہیں کرتا، یعنی ان کا احتساب نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کیا میں حرام کر رہا ہوں، کیا مجھ سے جانے انجانے میں گناہ ہو رہا ہے، کیا میں کمی کوتاہی کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ انہی اعمال کی بنا پر قیامت کا انجام ہوگا، وہ
اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس سے پوچھ ہوگی، اور وہاں نہ تو دنیا کا مال و دولت کام آئے گا، نہ دنیا کی عزت، شہرت، بادشاہی، سرداری کچھ کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ لہٰذا آج اس دنیا میں خود ہر ایک کو اپنے لیے اعمال اکٹھے کرنے ہیں جو اس مشکل دن کام آئیں گے۔ اور بعض دفعہ نعمتوں کی جو فراوانی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، خوب اسے نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور وہ ایک ڈھیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اچانک رسی کھینچ لی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ انسان کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے دے، اب میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، اب میں تجھ پر بھی ایمان لاؤں گا، کسی طرح کا شرک نہیں کروں گا، پیغمبر کے بھی ہر حکم پر، ہر سنت پر میں عمل کروں گا، قرآن کو سیکھوں گا، ترجمے سے، تفسیر سے، فہم سے، ہر عمل کو سمجھ کر شرح صدر کے ساتھ عمل کروں گا، لیکن اس دن اس کی کوئی بھی یہ جو خواہش ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ آج ہم اس دن کی تیاری کریں۔ آمین، اللہم آمین۔ ہماری پہلی آیت ہے آیت نمبر 11، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ ہے، اور انسان برائی کی جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ یہاں انسان کی ایک اور کمزوری بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، بندہ جو ہے اس کا تو کوئی ذاتی علم ہوتا ہی نہیں، جو اللہ دے دے بس وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کام میں میرے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور جو کون سا کام ہے جو میرے لیے برا ہے یا میرے لیے نقصان دہ ہے، اسے نہیں سمجھ آتی۔ لہٰذا جب اس کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہوتا، قرآن کا علم بھی نہیں ہوتا، نہ کسی سنت سے وہ واقف ہوتا ہے، اور انسان تو تھوڑ دلہ جلد باز ہی پیدا کیا گیا ہے، تو وہ ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے جو کہ اس کے لیے بعد میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے بھلائی مانگتے ہوئے، یعنی انسان برائی کو اس طرح مانگتا ہے، برائی کی دعا کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں، لیکن بظاہر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد قیامت تک کے سب انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور یہ بتایا جاتا تھا کہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آئے گا، تو کہا کرتے تھے لاؤ عذاب، لا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اب تو عذاب لاؤ گے تب ہی مان لائیں گے۔ اور کوئی ان سے پوچھے کہ جب عذاب آ جائے گا تو تم بچو گے ہی نہیں، پھر کیسے ہی مان لاؤ گے؟ پھر تو صرف پچھتاؤ گے، اللہ سے دعائیں کیا گڑ گڑاؤ گے، وہاں پہ التجائے کرو گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج، اب ایمان لے کر آئیں گے اللہ پر بھی، رسول پر بھی، قرآن پر بھی، اور پیغمبر جو بھی پیغام تیرا لے کر آئے گا اس کی ہر بات پر اب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایسے کہا کرتے تھے، ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا کیا بہانہ بناتے تھے کہ ٹھیک ہے لاؤ عذاب۔ ایمان لانے کی بجائے ہٹ درمی میں کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح بعض مسلمان بھی مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے ان سے تنگ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس سے تو اچھا موت ہی دے دے، یعنی وہ بھی ہلاکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ یا پھر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، جبکہ انہی مشرکین میں سے بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے آگے چل کر ایمان لانا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، مسئلہ تھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے
ان مشرکین مکہ کو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے انہیں ہلاک نہیں کرنا تھا۔ اور یہ سب کیا دعائیں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ لے آؤ عذاب، ہم تو تنگ آ گئے ہیں روز روز کے ڈراموں سے، ایک ہی دفعہ لے آؤ، جان چھوٹے ہماری، تب سمجھیں گے کہ تم سچے نبی ہو۔ لہٰذا یہ مشرکین مکہ اور مسلمان بھی جانے انجانے میں اپنے لیے خیر مانگنے کے بجائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنے کی بجائے، بھلائیاں مانگنے کی بجائے اپنے لیے عذاب مانگ لیتے تھے۔ بہت ہی عجیب بات ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز، یعنی انسان جو ہے وہ تھڑ دلا ہے، بے حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ایک تو دیکھیں اپنے اچھے برے کو نہیں پہچانتا، ظاہر ہے اسے کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے، لہٰذا دیکھیں اگر غیب کا علم نہیں ہے تو دین ہی کو سیکھ لے، سمجھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے معاملات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اہل علم سے مشورہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے مشورہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن جلد بازی میں فوراً فیصلہ کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ کم علمی اور جلد بازی سے کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ اکثر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں تنگ آ کر جلد بازی میں یا غصے میں، اور سب سے بڑی چیز تو مایوسی ہے نا، یعنی مایوسی میں اپنے لیے ایسی دعائیں کرتا ہے جو دعائیں نہیں ہوتی بلکہ بد دعائیں ہوتی ہیں، اور بعد میں پچھتاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ دعا نہ کی ہوتی، وہ تو قبول ہو گئی۔ اور دیکھیں وہ پھر یہ بھی کہتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن اب جو حالات میرے سامنے ہیں اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ تو اس سے بہتر تھے۔ مثلاً چلے مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے، کسی کو بیٹے کی شدید خواہش ہے، پوری کوشش کر لی، ہر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، جو بھی ہو سکا اس نے علاج کرا لیا، اور جب سارے جتن کرنے کے بعد بھی بیٹا نہیں ہوا تو شرک میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی پیر فقیر کوئی مزار نہیں چھوڑا، ہر جگہ جا کر منتیں مانگی، تعویذ گلے میں لٹکائے، اور جو وہ لوگ کہتے رہے یہ کرتے رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ بیٹا دے دیا اللہ نے، کیونکہ بیٹا دینے پر، اولاد دینے پر تو اللہ قادر ہے نا۔ اولاد ہو گئی، صحت ہو گئی، روزگار ہو گیا، یہ اللہ دیتا ہے۔ اب بیٹا کیا ہے؟ اپاہج، ایسا کہ وہ آخری وقت تک دونوں میاں بیوی بیٹے کی خدمت میں لگے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، باتھ روم لے جاتے رہے، سب کچھ کرنا پڑا انہیں، اور مرتے ہوئے بھی سکون سے نہ مرے، اسی غم میں لاحق رہے کہ اب ہمارے بعد ہمارے بیٹے کا کون خیال رکھے گا؟ یہ تو خود نہ کھا پی سکتا ہے، نہ باتھ روم جا سکتا ہے۔ تو کیا سوچا پھر انہوں نے کہ اس سے پہلے کے حالات بہتر تھے، بیٹی کی خواہش تو پوری ہوگی، دعا تو قبول ہو گئی۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی ایسی دعا مانگ لیتا ہے جس کا نہ ملنا ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً اٹھتے بیٹھتے وہ ہر وقت ایک ہی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے کہیں سے گاڑی دے دے۔ اب گاڑی آئی اور اگلے دن ہی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جان چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے گاڑی نہیں تھی تو بہتر تھا نا، وہ بیٹا تو تھا اس کے پاس۔ اور کئی دفعہ غصے میں انسان اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو بد دعائیں دے دیتا ہے، اور جب وہ بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر ساری عمر روتا پیٹتا ہے، غم مناتا ہے، دکھ ہوتا ہے اسے کہ کاش میں نے اپنی اولاد کو، اپنے پیارے رشتہ دار کو یہ بد دعا نہ دی ہوتی۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان دعا مانگتا ہے جس میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی بلکہ شر ہوتی ہے، اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل، کرم اور رحم ہوتا ہے کہ اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا، اور بعد میں وہ انسان خود حالات سے اور تجربے سے یہ سیکھ لیتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ اس وقت اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو اس کے حق میں وہ شر ثابت ہوتی، یعنی اس دعا میں تو کوئی خیر نہیں تھی، یہ اسے خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا
آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ ترجمہ ہے، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَّوْنَا آیۃ اللیل وَجَعَلْنَا آیۃ النَّہارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّکُم۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے تاریک کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی دو بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، اور معجزے مانگنے والے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، معجزہ مانگ رہے ہو، تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا کسی معجزے سے کم ہیں؟ دن اور رات کو ہی دیکھ لو۔ یہ اللہ کی تو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا۔ اللہ نے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے چاند نکالا جس کی مدھم روشنی جو ہے وہ تمہیں سکون دیتی ہے، اور ستاروں کا منظر بھی ایک حسین منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضرورت کی ہر چیز بھی بنائی اور اسے کتنا خوبصورت بنایا، کتنا دل فریب بنایا، کتنا دل خوش کرنے والا بنایا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کو سورج سے منور کیا، روشن کیا، تاکہ دن کی روشنی میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی معاش کرو، کام کاج کرو، کسبے معاش کے لیے گھروں سے نکلو۔ لہٰذا سورج اور چاند جو ہے ان پر غور و فکر کرو، کیسے مقرر وقت پر نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، اور ان کا یہ جو طلوع اور غروب ہونے کا وقت ہے یہ بالکل مقرر ہے۔ اگر آپ اسلامی کیلنڈر لے لیں، آج سے 50 سال پہلے آج کا ہی دن لے لیں، آج ہی کی تاریخ لے لیں، آج ہی کا وقت لے لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ طلوع کا وقت لے لیں چلے، آج جس وقت سورج طلوع ہوا تھا 50 سال پہلے بھی اس دن ایسا ہی ہوا تھا، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں تھا۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہی ہیں، توحید کی دعوت دے رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ تم جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس نے تو یہ سب نہیں بنایا، اسے تو خود کسی نے بنایا ہے، اور جب وہ بنایا گیا تو یہ کائنات کا نظام پہلے سے چل رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ایک ذات ہے صرف جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اب اگر کسی کو کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کو دیکھ کر بھی اگر کوئی معجزہ مانگتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قوم صالح نے معجزہ مانگا تھا، اتنا بڑا معجزہ دکھایا گیا، ایک اونٹنی پہاڑ کے نیچے سے نکل کر آ گئی، کیا قوم ایمان لے آئی؟ نہیں۔ جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی، اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا معجزہ نہیں دے رہے تھے کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور پھر انہیں ہلاک کرنا پڑے گا، اور اللہ نے یہ آخری امت تھی سے ہلاک نہیں کرنا تھا، ابھی ان مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے چل کر ایمان بھی لانا تھا یا ان کی
نسلوں نے ایمان لانا تھا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے سورج چاند پر غور و فکر کرو، ان کی گردش ہی کو دیکھ لو، اس گردش کی وجہ سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ دن رات اسی سے بنتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، فضل اور کرم ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ پھر ایک اور مقصد بتایا جا رہا ہے یہ سورج اور چاند کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو اور حساب لگا لو، لہٰذا ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب سورج اور چاند کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے انہی کی گردش سے دن بنتا ہے، پھر ہفتے بنتے ہیں، پھر مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں، لہٰذا مہینوں کا اور سالوں کا حساب لگاتے ہو، اور ایک دن میں جو مختلف اوقات ہوتے ہیں ان کا بھی حساب لگاتے ہو۔ اس سے تمہیں نمازوں کے اوقات پتہ چلتے ہیں، اور جب مہینوں اور سالوں کا حساب لگاتے ہو تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، اب محرم آ رہا ہے، اب حج آ رہا ہے، حج کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی وجہ سے جہاں ہمیں دن اور رات جیسی سہولتیں مہیا کیں، وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی گردش سے ہمیں مہینوں، سالوں اور دنوں کا حساب لگانا جو ہے اس کی سہولت بھی لگانے کی ہمیں دی۔ اور دیکھیں مختلف موسم بھی تو اسی سے بنتے ہیں نا، اسی گردش سے، سورج کی گردش سے، اور اس طرح ہم مختلف موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ فرض کریں صرف گرمی ہی رہتی یا سردی ہی رہتی یا خزاں ہی رہتی پورا سال، یا پھر دن ہی رہتا، کوئی رات ہی نہ ہوتی، یا رات ہی رہتی دن نہ ہوتا۔ خیر دن رات اگر ہمیشہ میں سے کوئی ایک چیز رہتی پھر تو زندگی ممکن نہ ہوتی، البتہ اگر موسم نہ ہوتے تو یکسانیت سے انسان بور ہو جاتا، گھبرا جاتا نا، ہر وقت ایک ہی موسم۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ اور پھر بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے ہوتے ہوئے انسان کہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے پھر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 13 ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں چپکا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی قسمت، نحوست، بدشگونی، خوش بختی اور نیک بختی انسان کی گردن میں لگا دی جاتی ہے، یعنی کسی انسان کے ساتھ جو بھی اچھے برے حالات پیش آنے ہوتے ہیں اور زندگی میں جو بھی اچھا یا برا اسے ملنا ہوتا ہے، جو بھی حادثات یا کوئی خوشیاں ملنی ہوتی ہیں، یہ سارا کھاتا چپ کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گردن میں چپکا دیا ہے، اور یہ وہی کھاتا ہوتا ہے جو ام الکتاب میں بھی موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں آج کل چپ کا زمانہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ چاہے تو کہیں بھی ہماری گردن میں کسی بھی جگہ میں اللہ تعالیٰ اسی طرح چپ کی طرح کی کوئی چیز چپکا سکتا ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو بھی راستہ اختیار کرے گا ہدایت کا یا گمراہی کا، اور پھر جو بھی اعمال کرے گا سب اللہ کو معلوم ہے، یعنی اس کا پھر انجام کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت میں طاہر سے مراد انسان کی قسمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر پہلے ہی لکھ رکھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تو عالم الغیب ہے نا، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی اگر دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے یا کہیں دور ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں علم نا، جو گزر گیا ہمیں کچھ یاد کچھ بھول گیا، اور جو آنے والے وقت میں ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی ہم کریں گے سب معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا اعمال کریں گے اللہ کو معلوم تھا، وہی قسمت انسان کے گلے میں چمٹی ہوئی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے روز ہم یہی اعمال نامہ اس کے لیے نکالیں گے جیسے وہ کھلی، یعنی اس اعمال نامے کو وہ کھلی کتاب کی طرح پڑھے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے قیامت کے دن یہ جو گلے میں چمٹی ہوئی قسمت تھی یا چپ تھی، یا اس کو اعمال نامہ کہہ لیں، یہ گردن سے اتار کر انسان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لو پڑھو اسے، یعنی یہ کھلی کتاب کی طرح ہوگا، وہ خود پڑھے گا کہ میں کیا کیا کر کے آیا اور کیا کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کر لیا، اور کیا مجھے کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا، یعنی وہ کام جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے وہ تو میں کر آیا، اور جو کرنے تھے وہ تو کیے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، اب میں ایمان بھی لاؤں گا، اللہ کو بھی مانوں گا، پیغمبر کو بھی مانوں گا، شرک بھی نہیں کروں گا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں گا، اپنے پیغمبر کی بتائی ہوئی ہر سنت پر عمل کروں گا، لیکن یہ جو دنیا ہے یہ ہے دارالعمل، آخرت تو دارالعمل ہے، اس دن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے عمل کے لیے یہی ہے کہ آج جو لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی رضا کے کاموں میں اسے لگانا ہے تاکہ ہمارا حال، مستقبل، ماضی سب اللہ کی رضا کا بن جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 14 ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، ترجمہ ہے لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامہ گردن سے اتار کر ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنی کتاب، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو اور خود اپنا محاسبہ کر لو، آج تم خود اپنی غلطیاں دیکھنے کے لیے کافی ہو۔ جو لوگ دنیا میں اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی کمی کوتاہیوں کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، ان سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں ان کی ہر نیکی اور ہر برائی درج ہے، یعنی ذرا برابر بھی کوئی کمی کوتاہی یا کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ اس دن وہ بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اپنا وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے مزید نیک اعمال کیے ہوتے، کاش ہم نے وہ جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، گناہ ہو گئے، وہ نہ کیے ہوتے، اور اگر ہو گئے تھے تو ہم نے اللہ سے توبہ استغفار کر لی ہوتی، آئندہ کبھی ان گناہوں کو نہ دہرایا ہوتا تو اللہ ضرور ان کو بخش دیتا۔ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا اور کاش وہ نہ کیا ہوتا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس دن کے پچھتانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج جتنا ہو سکتا ہے ہم شعور ایمان لا کر نیک اعمال کریں اور اپنی اصلاح کریں،
اور جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئیں اللہ سے سچی توبہ کر لیں اور کبھی ان گناہوں کو پھر نہ دہرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 15 ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ترجمہ ہے، جو رائے راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے رائے ہدایت پاتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب دینے لگ جائیں۔ آیت میں سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، قرآن کو تھام لیتا ہے، شعوری ایمان لے آتا ہے، تو وہ اپنی ہی آخرت سنوار لیتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ قرآن کو صحیح تجویز سے، ترجمے سے، تفسیر سے، فہم سے سمجھتا ہے اور ہر حکم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہے، اپنی بھی رہنمائی کرتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کی بھی فکر کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ صراط المستقیم پر چل رہا ہوتا ہے، جو کہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ رک جاتا ہے، ہر کام اخلاص سے صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتا ہے، وہ ہر سنت پر عمل کرتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہدایت پانے کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اگرچہ اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آخرت کی فلاح بھی تو اسی کو نصیب ہوگی نا۔ مکمل کامیابی ہوتی ہے آخرت کی فلاح، اصل کامیابی تو وہی ہوتی ہے نا جو قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ یعنی ہدایت پانے والا خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، جبکہ جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا ہی کو بڑھانے میں اس کی ساری کوششیں، وقت، صلاحیتیں اور جو بھی اس کے پاس مال ہے سب لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ مزید بھٹکتا چلا جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے گمراہ ہونے کا نقصان خود اسی کو ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اس کا انجام جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح تو نہیں ہوگا نا، ظاہری بات ہے گمراہی کا راستہ تو جہنم میں لے کے جاتا ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ گمراہی کو اپنے لیے، گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والا جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کرتا ہے وہ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو حق واضح ہو جانے پر اپنی خواہشات کی یا باوجدات کی پیروی اور اس کے ساتھ ساتھ تعصب، ضد، عناد، مفاد پرستی ان سب کو چھوڑ کر شعوری ایمان لے آئے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے، جس آزمائش میں لوگ ڈالے گئے ہیں، اس آزمائش میں ہر فرد جو ہے وہ بالکل تنہا ہے، اکیلا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے ہی اچھے اور بھلے رویے کا اور نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ انسان کے جو اعمال ہیں وہ شیشے کی طرح
واضح ہوں گے۔ یہ وہ اعمال ہوں گے جو انسان دنیا میں کر کے آیا ہوگا۔ اچھے یا برے دونوں طرح کے اعمال انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور ان کی روشنی میں اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج کوئی لمحہ ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال وہی ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، ایمان کی حالت میں کیے جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں۔ لہٰذا قرآن و سنت کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کے ہر حکم پر پھر شرع صدر سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7534 میں چند فضیلت والے اعمال جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازیں ان کے مقرر اوقات پہ ادا کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو اور ان کی فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ اعمال بتائے ہیں جو کہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم میں پیغمبر بھیج کر اللہ کا جو پیغام ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب تک بھیج کر حجت پوری نہیں کر دیتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ واضح نہیں کر دیتے، عذاب نہیں بھیجتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں بھی ہے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اس نے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا تھا، نہ ہی تیرا پیغام ہم تک پہنچا تھا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا، تیرا پیغام لاتا تو ہم سب سے پہلے ایمان لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجت پوری کر دیں گے تاکہ اس دن انہیں عذاب دے سکیں۔ آیت نمبر 16 ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کی خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی چسپاں ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں، یعنی پھر وہ بستی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اہل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں، یعنی اس پر عذاب لے آئیں، ہلاک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہاں جو ہے نا امرنا، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ ہم نے ابھی کہا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زیادہ دنیا دیتے ہیں، یعنی خوب نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم میں عذاب لانا چاہتے ہیں تو عذاب لانے کی وجہ وہاں کے خوشحال لوگوں کو بناتے ہیں، اور جو خوشحال لوگ ہیں نا وہ علل اعلان اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر طرح کی بدکاریاں کرتے ہیں، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام سے کماتے ہیں، حرام میں لگاتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں۔ مترفین
فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی قائم کردہ تمام حدودیں جو ہیں وہ پھلانگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ پہلے تو انہیں ڈھیل دیتا ہے، نعمتوں کی خوب فراوانی انہیں دیتا ہے۔ جب وہ خوب گناہ کرنے لگتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، تو پھر اچانک ڈوری کھینچ لی جاتی ہے، یعنی پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں عوام جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ ان مترفین لوگوں کی، ان سرداروں کی، اپنے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان سے متاثر ہوتی ہے۔ ان جیسا بننے کے لیے وہ پوری کوشش کرتی ہے اور ان کی پیروی کرتی ہے۔ جب عوام ان مترفین کو ان کے کرتوتوں سے منع کرنے کی بجائے ان جیسے گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، ان جیسے ہی گناہ کرنے لگتی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نعمتیں دے رہے ہیں تو ڈرنے کی بات ہے، کہیں یہ ڈوری کھینچنے سے پہلے کی ڈھیل تو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کسی کی اندھی تقلید تو نہیں کر رہے، ہم کیا امیر لوگوں کے مال و دولت سے محروب تو نہیں ہو رہے، ویسا بننا تو نہیں چاہ رہے، ان کے پاس جو عیاشی کے سامان ہیں، کہیں ہم بھی ان سامانوں کی، ان عیاشیوں کی خواہش تو نہیں کر رہے، کیونکہ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتی ہے۔ لہٰذا آیت کے آخر میں ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب معاشرے کے سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ اس قوم کو پھر ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہاں یہی پتہ چلا اس آیت سے کہ کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے ان کے خوشحال اور کھاتے پیتے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور قوم صرف تبھی ڈوبتی ہے جب وہ ان امیر لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے خود بھی ان کی ڈگر پر چل پڑتی ہے۔ پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ پوری قوم پر چسپاں ہو جاتا ہے اور وہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی جاتی ہے۔ تدمیرا کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، بالکل تباہ و برباد کر دینا، یعنی پھر نسل بھی نہیں بچتی، کوئی نام لیوا بھی نہیں بچتا۔ آیت نمبر 17 ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ ہے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کی قوم بھی مترفین کی پیروی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، یعنی چند لوگوں کے سوا سب اپنے سرداروں کی پیروی کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان سے مروب تھے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی بستیاں، بعد کی قومیں بھی ہمیشہ اسی وجہ سے ہلاک ہوتی رہی ہیں کہ وہ بھی اپنی جو ایلیٹ تھی، جو ان کے لیڈرز تھے، جو ان کے سردار تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو امیر لوگ تھے، جو مترفین تھے، قوم ان کی پیروی کرتی تھی، انہی جیسے گناہ کرتی تھی، انہی کی طرح فسق و فجور اور سرکشی میں مبتلا تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پیروی کی وجہ سے وہ قومیں بھی ہلاک کر دی گئیں۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا،
اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے آگاہ ہے، باخبر ہے، اپنے علم کے اعتبار سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے دلوں کے بھیدوں کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے رازوں کو، سب کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، ہم کسے راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو یا لوگوں کو۔ ہمیں اپنے معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں ہم ان سے متاثر ہیں، مروب ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ کی مرضی کا بننا چاہتے ہیں۔ ہم حرام سے بچتے ہیں یا ہم حرام میں پڑ گئے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے بندوں کی مان رہے ہیں، یعنی بندوں کے کہنے پر چل رہے ہیں، اور بندے جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، لیکن ہم انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، لہٰذا ہم اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری ساری امیدیں اللہ سے نہیں بلکہ ان بندوں سے وابستہ ہیں۔ یعنی مفاد کی وجہ سے ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے خوشحال لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جب ان پر کوئی عذاب آئے تو ہم بھی ساتھ لپیٹ لیے جائیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل رازق، خالق، مالک اللہ ہے۔ عزت و مرتبہ دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ بندوں کے ہاتھ میں۔ بندے کسی کو رزق نہیں دے سکتے، یہ نہ خالق ہے نہ مالک ہے۔ تقدیر کا مالک بھی اللہ ہے، عالم الغیب ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے، صرف اس کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ کی کتاب قرآن کو تھامنا چاہیے، اللہ کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم صرف ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو وہ تنہا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، وہ ہمارا دوست اور مددگار بن جائے گا، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارا ہاتھ تھامے گا، وہ پھر ہمیں گناہوں میں نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ سب دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی ہے، وہ ہماری ضرورتیں جانتا ہے اور وہی ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ ترجمہ ہے، جس کا ارادہ صرف جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا حاصل کرنے کا ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں، پھر وہ اسے تاپے گا رحمت سے دور اور ملامت زدہ ہو کر۔ سب سے پہلے ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو کوئی عاجلہ کا طلبگار ہوتا ہے، عاجلہ کیا ہے؟ عاجلہ ہے جلدی ملنے والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی عاجلہ کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں، اس میں یعنی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں اور کتنا دینا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دنیا کے طلبگاروں کو بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے جو عاجلہ کے طلبگار ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو بھی وقت ہوتا ہے، ان کی جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں،
جو بھی جان و مال ہوتا ہے، جو بھی کوششیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صرف دنیا بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ دنیا حاصل کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوشش کے مطابق دنیا تو مل جاتی ہے، یعنی عاجلہ کے جو طلبگار ہوتے ہیں، عاجلہ یعنی جلدی ملنے والی دنیا کے جو خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عاجلہ کے ایک تو معنی ہوتے ہیں جلدی ملنے والی چیز، یعنی دنیا کے حقیر اور وقتی فائدے، اس میں تعریف بھی ہوتی ہے، مال و دولت، عزت، شہرت سب آ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرہ ہے، یعنی دور کی چیز، دور کی چیز یعنی آخرت کا اجر، آخرت میں جنت، ٹھیک ہے، وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے نا، اس لیے دور ہے۔ اب اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اور فوراً دنیا میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، یا جب کوئی برائی کرتا ہے تو چاہتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی، وہ چاہتا ہے کہ فوراً برائی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا مل جائے، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ فوراً دنیا میں یہ بدلہ یا جو بھی دنیا اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کا طلبگار ہوتا ہے، وہ جب دنیا میں چاہتا ہے کہ اسے سب مل جائے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور کتنا دینا ہے یہ بھی فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، یعنی وہ جتنا طلب کر رہا ہوتا ہے بندہ، اللہ اتنا نہیں دیتا۔ جلدی دنیا مانگنے والے کو اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق، کوشش کے مطابق جتنی چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب دنیا کے طلبگار کا بہت ہی عبرتناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا، مذموما مدحورا، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، رسوائی ہوگی، ملامت ہو رہی ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، دھتکارا ہوا ہوگا، یعنی دنیا کے طلبگار کا اتنا عبرتناک انجام ہوگا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، رسوا کرنے والا ہمیشہ کا دائمی عذاب ملے گا۔ دیکھیے دنیا میں جو اجر چاہتا ہے، دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، بدلہ فوراً دنیا ہی میں اس کو چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا، اس لیے فوراً بدلہ چاہتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، آخرت تک صبر نہیں کرتا، وہ اپنی کوششوں کا حاصل صرف دنیا ہی کو اس نے بنایا ہوتا ہے، آخرت کے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہوتا، اس کے ایمان اول تو ایمان نہیں ہوتا، ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کی کامیابیاں اور جو بھی اس کی خوشحالیاں ہیں وہ صرف دنیا تک محدود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اس کے لیے جہنم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں صرف اسے ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہی داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 19 ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ ایمان والا ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کی شایان شان کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو۔
اب بتایا جا رہا ہے جو صرف آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کی نعمتیں تبھی ملتی ہیں نمبر 1 جب وہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، یعنی کام آخرت کے لیے وہ کرے، اور دنیا کا حقیر اور فوراً ملنے والا جو اجر ہے اس کا بھی وہ امیدوار نہ ہو۔ نمبر 2 آخرت کے لیے جتنی کوشش کرنے کا حق ہے اور جیسی کوشش کرنی چاہیے وہ ویسی ہی کرے، یعنی ایسی کوشش کرے جو جنت کے لائق ہے، عمل اس کے مسنون ہوں، قرآن و سنت کے مطابق بھی ہوں، اخلاص کے ساتھ بھی ہوں، اور نمبر 3 وہ مومن ہو، یعنی اس کے اندر ایمان بھی ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے۔ جو لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے تن من دھن کا سودا کر لیتے ہیں اللہ سے، اور پھر اپنے قول و فعل سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیر جلد ملنے والی نعمتوں کو جو نقد ملتی ہیں وہ ان پر آخرت کی دیر سے ملنے والی ابدی اور ادھار ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی ان کے عمل سے یہ سب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لازماً اللہ ان کی قدردانی کہا جا رہا کرتا ہے، انہیں آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 20 ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ترجمہ ہے ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے۔ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آزادی اور اختیار اور مرضی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ہر ایک کو، خواہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مجوسی ہو، اس کی کوشش کے مطابق دنیا تو ملتی ہی ملتی ہے، یعنی اللہ کی عطا تو سبھی کو ملتی ہے، دنیا چاہنے والوں کو بھی ملتی ہے اور آخرت چاہنے والوں کو بھی ملتی ہے۔ کچھ لوگ اس عطا سے مزید دنیا بڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس عطا سے، عطا کا مطلب ہے اللہ جو بھی ان کو نعمتیں دیتا ہے اس سے آخرت کے لیے خوب خوب کمائی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنا آخرت کا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے، کوئی گناہ گار ہو یا اطاعت گزار ہو، ہر ایک کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی نوازش ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسلام دشمنوں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، فاسقوں کو، سب کو اللہ نوازتا ہے، لیکن پھر آخرت میں ان گناہ گاروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 21 ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ترجمہ ہے دیکھ لو کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے کیسے فضیلت دی ہے، اور البتہ آخرت درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے
انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر مال و اسباب میں، وسائل میں، حسن میں، صلاحیت میں، اقتدار میں، علم، طاقت، مقام و مرتبے میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب آزمائش کے طور پر دیا گیا ہے. دیکھنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسان ان کا استعمال کس طرح کرتا ہے. کیا دنیا کی نعمتوں سے وہ آخرت کا خریدار ہوتا ہے یا دنیا کا؟ دنیا ہی مزید بڑھانے میں لگا رہتا ہے یا کچھ آخرت کے لیے بھی جمع کرتا ہے؟ اور ان سب کی جو تقسیم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ کی مصلحت اور حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ کسی کو یہ سب نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اور کبھی کبھار یہ نعمتیں دے کر جب واپس لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو یہ ایک اور بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. لہٰذا دنیا میں یہ جو بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، یہ جو درجات کا فرق ہے، یہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. اسی طرح آخرت چاہنے والوں کو نیک اعمال، اخلاق و کردار میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہوگی. آخرت میں بھی درجات کا فرق ہوگا، لیکن آخرت کا جو فرق ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی آخرت میں جو اعلیٰ درجات ہیں وہ کسی کو اگر مل جائیں تو وہ دنیا میں ملنے والے درجات کے یعنی ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. یہ وقتی ہیں، حقیر ہیں، آزمائش کے لیے ہیں. اگر آپ آزمائش میں پورے نہیں اترے تو آپ نے تو بہت سارا گناہ کما لیا نا، ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے ایک درجہ مل گیا. اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے درجات، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، حقیر ہیں، وقتی ہیں، آزمائش کے لیے ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بھی محدود ہوتی ہیں نا، حقیر بھی ہوتی ہیں، فانی ہوتی ہیں. جبکہ آخرت کے جو درجات ہیں وہ بھی، اور آخرت کی نعمتیں لامحدود ہوتی ہیں، لامتناہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں نا. لہٰذا جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کسی آنکھ نے انہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی کو خیال آیا ہوگا، نہ کسی کے گمان میں ہوگا. یعنی ایسی ہوں گی نعمتیں کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جائے گا، کیونکہ دنیا میں ان کا کبھی تصور ہی نہیں اس نے کیا ہوگا نا. اس دنیا میں اگر کوئی شخص 70 سال کسی عالیشان محل میں رہ لے گا اور ایک دوسرا شخص 70 سال ایک جھونپڑی میں، کٹیا میں رہ لے گا، ٹھیک ہے، وہاں گزار لے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن تو دونوں کو یہاں سے جانا ہی ہے نا. اور آخرت کی کامیابی تو صرف اسے ہی نصیب ہوگی جو دنیا میں شعوری ایمان لا کر اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا. کیسے تعلق مضبوط ہوگا؟ قرآن و حدیث کو تھامے گا، ان کا علم حاصل کرے گا، خود بھی عمل کرے گا، دوسروں تک بھی یہ علم پہنچائے گا. اپنی زندگی وہ اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کر دے گا. اپنا جان و مال، وقت، صلاحیتیں، علم، یعنی تن، من، دھن، سب دین کی سربلندی اور دین کے فروغ کے لیے کھپا دے گا. آخرت کی نعمتیں اور درجے پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے. وہاں نہ کوئی موت ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی لفظ سننے کو ملے گا، اور نہ ہی نعمتوں کا زوال ہوگا. لہٰذا آخرت کے درجات فضیلت میں دنیا کے درجوں سے بہت زیادہ افضل اور برتر ہیں، بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین، اللہم آمین. آیت نمبر 22 ہے
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک میں قرآن میں بیان کردہ اخلاقیات کا نچوڑ ہے، یعنی آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک میں 10 احکامات ہیں۔ یہ وہی احکامات ہیں جو تورات میں بھی بیان ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ قرآن کے احکامات عشرہ ہیں، یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں سجائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی۔ وہ انسان کا بھی خالق، مالک، رازق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تقدیر کا مالک ہے، عالم الغیب ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ پر شعوری ایمان لاؤ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی ہر بات کو مانو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگا دو۔ لیکن یہ کیا، تم تو ظلم کر بیٹھے، یعنی تم شرک کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رہے ہو، دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے اولاد، صحت، روزگار، تم اس طرح سے اپنے معبودوں سے مانگتے ہو۔ جس طرح اللہ پر توکل کرنا چاہیے تم اپنے معبودوں پر توکل کرتے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سزا بھگت کر دوبارہ جنت میں آ جائیں گے، لیکن ایک مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ملامت زدہ اور بے یار و مددگار۔ لہٰذا یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس شرک نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ کے حق میں کمی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل آیات میں سے حروف ناصبہ اور جازمہ بتائیے۔ نمبر 1، ذالک ادنیٰ ان یعرفن۔ نمبر 2، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ نمبر 3، کی نسبحک کثیرا۔ نمبر 4، لن يدخل الجنۃ۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 18 ہے۔ ٹاپک ہے حروف کی تقسیم با اعتبار عوامل، فعل مضارع کے اعراب بدلنے والے حروف عاملہ۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، ہمیں یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 27 ہے اور ٹاپک ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، انسان جلد بازی میں شر کی دعائیں مانگتا ہے، وضاحت کیجئے۔ آیت نمبر ہے 11۔ سوال نمبر 5، قیامت کے دن انسان کون سی کتاب پڑھے گا؟ اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا؟ آیات ہیں 13 اور 14۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 15۔ سوال نمبر 7، اقوام کی ہلاکت کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ آپ نے کیا سبق لیا؟ آیات ہیں 16 اور 17۔ سوال نمبر 8،
جو تمام بھلائیاں دنیا ہی میں پانا چاہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ آیت نمبر 18 سوال نمبر 9۔ اللہ کس کس کی کوشش کی قدردانی فرماتا ہے؟ آیت نمبر 19 سوال نمبر 10۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر 21۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔